अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद सुमरो और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हम ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार और इसके अलावा मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके अंदर होने वाली तब्दीली, उस तब्दीली के इम्कानात और वहाँ पर होने वाली करप्शन जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है कि वहाँ पर किसने कितनी करप्शन की, किस साबिक जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जो वज़रा थे, सूबाई वज़रा, उनकी जो फ़ाइलें तैयार की जा रही हैं ख़ास तौर पर इस तफ्तीश के लिए कि कौन से उस वक़्त अली अमीन गंडापुर के काबीना में शामिल जो सूबाई वज़रा थे उन्होंने कितनी करप्शन की, क्या की, इस हवाले से कि ये सारी सिचुएशन किस तरह से है और किस तरह से इसको देखा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर। तो इन उमूर पर हम डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त अच्छे, और मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और ख़ास तौर पर इस दारुल हुकूमत के अंदर जो भी सियासी उमूर हैं और PTI के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत अच्छा तजिया करते हैं। ओम शिराजी साहब, शिराजी साहब क्या देख रहे हैं आप? और हमने तो इकट्ठे देखी PTI की हुकूमत किस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोग निकलते थे, बाहर आते थे, फिर नहमद व नसल्ली अला रसूल करीम पढ़ के फिर शुरू हो जाते थे झूठ बोलना। अब की जो सूरत हाल है, अब भी तकरीबन आप समझ से नहीं कि वही है, और जो खैबर पख्तूनख्वा की गुज़िश्ता हुकूमत रही है अली अमीन गंडापुर की, उनके दौरे हुकूमत में मौजूदा जो वज़ीर आला है वो वज़ीर थे, और कहा जाता है कि ये मुराद सईद के जो है वो ख़ास आदमी है और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन भी की है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपका क्या तजिया कहता है कि ये वाकई ऐसा था है या ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे? अच्छा सुमरो साहब, जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते थे और फिर दुआया कलमात पढ़ते थे, वहाँ पे उससे पहले क्या होता था उस डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता। नहीं जाने उधर जाएगा वो फिर वैसे भी संसद हो जाना है ना, कि आप सीधा आके जनाब अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू कर देते थे, इस्लामी टच आप देते थे। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या एक्टिविटीज़ होती थी वो आपके भी नॉलेज में है, मेरे नॉलेज में भी है। चौथे फ्लोर पे कैसी कैसी सालगिरह मनाई जाती थी वो आपके नॉलेज में भी है, मेरे भी, तो उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन ये रवैया उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है। देखा सलमान अकरम राजा के यहाँ से, घर से भी, और बाकी चीज़ों से किस तरह से देखिए सामने आई। ये है तहरीक इंसाफ की इनबिल्ट, ये जो चीज़ है ना बाय डिफ़ॉल्ट सारा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट है ना, कि जब भी तहरीक इंसाफ में कोई आता है ना, आप देख लेना कि किसी दौर में हरीम शाह को आपने देखा कि वो जनाब ठोकर मार के दरवाजे फारन खोल देती। हाँ, और वो जब वफाकी वज़रा को कॉल करती थी तो अहम वज़रा फ़ौरन उठाते थे। अब हरीम शाह कोई बहुत बड़ी आप ये कहें इन्फ्लुएंसर या कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो आप वो लेवल, आप वो सारा सिलसिला जो है वो देख लें। फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि मर्दों औरतों के अलावा भी जो सूरत हाल है उस डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहता। उसको छोड़ के आगे चलते हैं। असल में ना माजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना हाल के लिए और मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करने के लिए। तो हम जैसे वो लोग, ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा और आप भी सुनी सुनाई नहीं कर रहे। हमारा तो जब बिल्कुल 2008 में खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बनी गाला में, तो उसके बाद वो बैरियर के पास हमारे पास बैठ के समोसे खाते थे। वो एक ही 5 किलो वाली जो मिठाई की टोकरी है उसमें समोसे कोई और लाता था और वहीं पे बैठ के गप्पे, तो हमने बड़े करीब से देखे हुए। तो हमारे लिए कोई महात्मा नहीं है, हमारे लिए कोई वो जो कहते हैं कि जी ये नहीं तो मुंह में खाक पाकिस्तान नहीं, तो हमने सबको बड़े करीब से देखा और कौन कितना किरदार का मजबूत है हमें वो भी। बहरहाल अब जो आप बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ में इस वक्त KPK में 4 धड़े बने हुए हैं और हर धड़ा दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहा है। और वहाँ पे जो वज़ीर आला है उसके पहले दिन के इक़दाम आपने देखे कि सनम जावेद को कैसे पकड़ा गया, वो मुझे बताएं। IG को बुलाया, उसने कहा कोई लॉ एंड ऑर्डर पे मुझसे ब्रीफिंग लेने लगे हैं वज़ीर आला, बड़े कोई इक़दाम उठाएंगे। हाँ, जब आए तो पता चला कि जी सनम जावेद के हवाले से पूछा जा रहा है कि जी बताएं कि सनम जावेद को कैसे पकड़ा गया। उसके बाद फिर जनाब आपने देखा पाकिस्तान के झंडे वाला, और फिर अगले दिन तो काम ही मुक गया ना। एक साहब वो बना रहे थे खेड़ी और ये साहब तस्वीर साफ कर रहे थे। यानी ये है इंटेलेक्ट लेवल। और हमें ये कहा जाता है कि जी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरी तैयारी की हुई है, एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 200 बंदे थे। वैसे मैंने तहरीक इंसाफ की एक MN प्रोग्राम में मेरे साथ बैठी थी, जब मैंने उनसे बार बार पूछा 200 बंदे, वो सारे मर गए। मतलब ये है विजन। इस तरह आपने मुल्क को लेके अगर चलना है तो पौने 4 साल में ये तो देख लिया मरकज़ में। अब KPK में जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पे दवाएं नहीं है सर।
وہاں پہ اسپتال جو ہیں وہاں پہ علاج معالجہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں آپ کو ہر دوسرا بندہ KPK سے نظر آئے گا. آپ پمز میں جائیں, پولی کلینک جائیں, ایون لاہور تک جو ہے وہ رش. اگر آپ RIC میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی آپ کو KPK والے ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا. لیکن انہیں کیا یہ سہولت نہیں ملنی چاہیے کہ ایک 12-13 سال سے ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے جو سب کو چور, کرپٹ, 2 نمبر, اس نے کھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کہتی ہے. اور کام کیا ہے کہ جی ہر دوسرے دن جو ڈسیبل پرسن کا جو ان کا بجٹ ہے وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کا. تو جو مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آتی. یہ جو موصوف ابھی آیا ہے نا سہیل صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک شخص کفن چوری کرتا تھا اور پھر اس کا بیٹا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کفن چوری والا ٹھیک سے وہ اس سے آگے چلا گیا. تو یہ اس وقت بھی صورتحال اس طرح سے ہے کہ آپ نے مثال بڑی اعلیٰ دی کفن چوری والی. لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ جہاں تک میں نے ان چیزوں کو ابھی حالیہ آبزرو کیا ساری چیزوں کو, تو موصوف جب اڈیالہ جیل کے باہر وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے موجود تھے سہیل آفریدی صاحب, تو وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا نام آئے گا. پھر جب اندر عمران خان صاحب نے نام اناؤنس کیا تو باہر آ کر سلمان اکرم راجہ, علی ظفر اور باقیوں نے جب کہا کہ جی فلانا ان کو چیف منسٹر KPK بنایا جا رہا, تو ان کو خود پہ بھی اعتبار نہیں تھا. اچھا, یہاں پر جب میں نے خود ڈگ آؤٹ کی چیز کیا, اچانک ایک بندہ, ایک نیا عثمان بوزدار آپ لے کر آ گئے, ایک نیا آپ عبدالقیوم لے کے آئے جو AJK کے اندر تھا, جن کو ایک MNA کی حد تک یا ایک رکن قومی اسمبلی یا اسمبلی کی حد تک ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ, لیکن جو کیلیبر ہے وہ نہیں ہے. تو ان کے بارے میں ہم نے بھی یہ معلومات حاصل کی, پتہ لگا کہ جی یہ مراد سعید کا گروپ ہے, انہوں نے بھی اپنے دور میں ایزی لوڈ بہت کچھ کروایا, اور ابھی تک ان کے حوالے سے علی امین گنڈاپور کے پاس ایسے انسانی ایزی لوڈ بھی ہوئے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بہت کچھ ایسی چیزیں علی امین گنڈاپور کے پاس ابھی بھی ہیں جو شاید آگے چل کے وقت کے حساب سے وہ اس کو استعمال کرے, کیونکہ یہ تھا ہی مراد سعید کا گروپ, وہ کبھی بھی یہ علی امین گنڈاپور والی سائڈ پہ نہیں آیا تھا. تو ایسی صورتحال میں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک بندہ جو خود بطور رکن کو صوبائی اسمبلی اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں رہا, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی باقی جو لوگ ہیں MPAs وہ میرے ساتھ کریں, ان کو تو اور زیادہ ٹف ٹائم ملے گا. جوید صاحب, اگر آپ دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, میں صرف ایک چیز پوچھتا ہوں, اور میں نے بہت سارے پلیٹ فارم پہ پوچھی, اس کا جواب مجھے نہیں ملا. اگر کوئی جواب دے دے آپ کے کمنٹ باکس میں, یا کہ عثمان بزدار کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا, کیا عثمان بزدار اس قابل تھا کہ آپ شوکت خانم کا سربراہ بناتے؟ کبھی بھی نہیں. آپ نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا, کیا محمود خان اس قابل تھا؟ کون سا صوبہ ہے جو فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کے خلاف؟ حالت یہ ہے کہ جب وفاق, ان کو خود تو انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے, وفاق بلٹ پروف گاڑیاں دے رہا ہے تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں واپس کریں, کیونکہ اس سے وفاق کو کریڈٹ جاتا ہے نا. اور وہی کیا کہا بلوچستان والے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سر ہمیں دیں, اب سندھ نے بھی کہا کہ ہاں, اور مرکز نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب نے کہا جی ہم آپ کو بھیج دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو محمود خان تھا, جس کو سفید عثمان بزدار کہتے ہیں, چٹا عثمان بزدار, وہ اس قابل تھا کہ اس کے حوالے صوبہ کیا جاتا, اس کو شوکت خانم کا سربراہ بنایا جاتا. اور یہ جو سہیل صاحب ہیں, ان کے بارے اداروں کا سربراہ نہیں بنائے گا, لیکن آپ ایک ماہ پہلے وہاں پہ اسی KP اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں سر, ان کے کنڈکٹ کے بارے میں, ان کے معاملات کے بارے میں, ان کے بزنسز کے بارے میں اس بھی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کا ٹائم تھوڑا ہوگا. تو کیا عمران احمد خان نیازی اس سہیل آفریدی کو شوکت خانم کے سربراہ بناتے؟ کبھی بھی نہیں. تو آپ کہاں پہ بٹھا رہے ہیں اس کو؟ 12 کروڑ کے صوبے پہ بٹھا دیا, فرنٹ لائن صوبہ جنگ لڑ رہا ہے, اور پھر آپ صرف یہ ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف کھڑے ہونا ہے. کیا ہے جی, جب بھارت سے جنگ ہو تو تحریک انصاف جناب بھارت کی اہم نوا بن گئی. جب افغانستان کے ساتھ ایشو آیا تو تحریک انصاف جو ہے وہ افغانستان کی اہم نوا بن گئی. جب TTP کی بات آئی, تحریک انصاف TTP کی اہم نوا بن گئی. جب بلوچستان کی بات آئی, وہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ جو ٹرینوں پہ حملے کر رہے ہیں, وہ جب مارے جاتے ہیں تو وہ جناب ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے جو مسنگ پرسن کا, تحریک انصاف وہی سارا سلسلہ. تو تحریک انصاف اس وقت بھی ٹیم بن چکی ہے ہر اس پارٹی کی, ہر اس گروپ کی جو ریاست مخالف ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ ابھی جو تحریک انصاف کے سیکرٹری صاحب ہیں, ایک بڑی سیاسی پارٹی کہا جاتا ہے کہ جی ہم بہت بڑی سیاسی پارٹی, 50 لوگ تو ان کے ساتھ چل نہیں رہے ہوتے. آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو چلتے پھرتے دیکھا نا سر, اکیلا ہوتا ہے جیل کے باہر. اب مجھے یہ بتائیں, اور پھر میں لاسٹ ٹائم اڈیالہ جیل گیا تھا, وہاں پہ علی ظفر صاحب تھے, آپ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کر دیا سر.
آپ وہ سینٹ کی قیام کمیٹیوں کی گاڑیاں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سرکاری گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نے ویڈیو بنائی, میں نے جا کے پوچھا تو کہتے ہیں سر دے دیں گے کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے نیازی صاحب نے کیا تھا کہ اسمبلی پہ لانت بھی بھیجی تھی, 3 ماہ ریزائن بھی 4 ماہ دیے تھے اور پھر آ کے تنخواہیں بھی ساری وصول کر. تو میرے خیال میں اس وقت تحریک انصاف ویژن لیس ہے. وہ جو شخص اندر بیٹھا ہے نا وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے بیٹھا ہے, اس کو باہر کی حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے. وہ ابھی یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ پتا ہے. نہیں سنیں اس کو اندر بہت کچھ پتا ہے, وہ اندھیرے میں تیر مار کے ملاقاتیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں. سنیں نا, میں آپ کو ایک اور بات, اس کو ابھی یہ ہے کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا اسے آزاد کروا لے. وہ جو کہتے تھے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور وہ غیبی مدد کے انتظار میں ابھی بھی بیٹھا. ہاں تو غیبی مدد تو آپ ملنے والے ہیں کیونکہ اوپر بیٹھا ہے حافظ, اور حافظ ہے اس کے سینے میں پورا قرآن ہے. تو اس طرح کی غیبی مدد پتہ ہے کام کرتی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب آپ کی نیت صاف نہ ہو, جب آپ یہ کہیں کہ اپنے دور میں کیا کہتے تھے کہ آرمی چیف کے خلاف بات کرنا کیا ہے, غداری ہے. ان کی کرپشن جب فوج پکڑ دیا تو یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ آن ریکارڈ بیان ہے سر. اور فوج کے خلاف بات کرنا, ملک کے خلاف بات کرنا, ریاست کے خلاف بات کرنا, ریاست کو کمزور کرنے والا ہے, اور وہ غدار ہے جو فوج کے خلاف. اب تو ترامیم ہو چکی ہے, اس کے اوپر باتیں واضح ہو چکی ہیں. اور اب کیا کہہ رہے ہیں, اپنی ہی بات جو وہ کہتے تھے. تو یہ صرف یہ شخص جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ جو ایک سیاسی پارٹی کا دفتر چل رہا ہے, مجھے تو اس میں بھی بڑے تحفظات ہیں. ایک مینول کے مطابق ایک بندے کو اگر ملنے کی سہولت دی جا رہی ہے تو ملنے تو دینا. نہیں سر, آپ ملنے کی سہولت دی جا رہی ہے, اس کے بعد ٹویٹ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں. اس کے بعد آپ کے سپاہ سالار کے خلاف, آپ کے چیف جسٹس کے خلاف, آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس کے خلاف, آپ کی ریاستی پالیسی کے خلاف لوگوں کو بھارا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو بھارا جا رہا ہے جی افغانستان پہ جو پالیسی ہے ریاست کی اس سے ہٹ جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا, مرنے کی بات ابھی حالیہ ایک بیان دیا کہ جی مجھے طالبان رہا کریں پیرول پہ. عمران احمد خان نیازی صاحب نے مجھے رہا کرے تو میں ان سے بات کروا. اب تو وہ رستہ بھی بیچارے کا بند ہو گیا. دیکھیں سر, سمپل سی بات ہے, آپ نے جو کرنا تھا اس ریاست کے ساتھ آپ نے کر لیا. آپ یہ دہشت گرد آپ لے کے آئے تھے, ریاست نے ان دہشت گردوں کو مار دیا تھا, بگا دیا تھا. یہاں پہ آپ لے کے آئے, آپ نے کہا یہاں پہ بسانا ہے. میں نے ان کو سے اچھا انسان بنانا ہے, گڈ طالبان بنانا. ہاں گڈ طالبان آپ بن گئے نا. ریاست کے یہ جو جوان جو شہید ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا. اچھا یہ بتائیں کہ کرپشن کہاں تک جائے گی؟ علی امین گڈاپور کے دور میں بھی گئی ہے کرپشن کا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریکارڈ ہوئے یا ریکارڈ بنے, لیکن کرپشن ہے تھی. اب اس کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا ایک مینجمنٹ سسٹم بنا سکے گا جس میں کے پی کے اندر بات پچھلے 12-13 سال اور گزشتہ حکومت کے دور حکومت میں ہونے والی جو کرپشن ہے اس کو یہ سامنے لائے گا یا خود نہیں کرے گا؟ اس کا ویژن آپ نے دیکھا, اس کا ویژن اتنا ہے, یہ تصویریں صاف کر رہا ہے. ویژن کی بات کرتے ہیں نا, یہ کیا کر لے گا؟ میں سر جی آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ کے پی کے میں روزانہ کی بنیاد پہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں, اور اتنی بڑی دیہڑیاں لگ رہی ہیں جس کے حساب کتاب کو نہیں. اس نے کیا کیا, اس نے یوٹیوبرز کو بلا لیا. آپ نے دیکھا نا, یوٹیوبرز کو بلا لیا, ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے. ان کو وہی کہانی جہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ترقی تھی وہی نظر آئے گی. تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی. اچھا, تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں, ایک مثال ہے جیسے آپ چنگم چبا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا معدہ یہ سمجھتا ہے کہ اوپر کچھ کھا رہے ہیں تو اندر ابھی آئے گا نا, کچھ نہ کچھ آئے گا. معدہ انتظار کر رہا ہے اور آتا کچھ نہیں ہے, وہ صرف ایک دکھاوے کو ہوتا ہے, منہ ہل رہا ہوتا ہے. تو تحریک انصاف کے پی کے میں بالکل یہی کہہ رہی ہے. تحریک انصاف کے لوگ, تحریک انصاف کے جو فالوور تھے, اب کیونکہ یہ ایک جماعت ہوگی صوبے کی رہ گئی. علی امین جب لاسٹ ٹائم آیا, عمران خان کو سب سے بڑی جو اس نے بطور وزیر اعلیٰ شکایت لگائی تھی کہ میرا جو جلسہ ہوا پنجاب سے کوئی بندہ نہیں آیا, سندھ سے کوئی بندہ نہیں آیا, بلوچستان سے کوئی, اور ہم نے ملک گیر جلسہ جو ہے وہ اس کے اعلان کیا ہوا تھا. تو سر بیسیکلی طور پہ یہ اس وقت دیہڑیاں لگ رہی ہیں, اور بڑی بڑی دیہڑیاں لگ رہی ہیں, اسمگلنگ عروج پہ ہے. اور یہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا, مطلب آپ کی نظر میں اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو وہاں پہ؟ سر برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. کیوں؟ میں بطور پاکستانی یہ چاہوں گا کہ کے پی کے لیڈ کرے سب کو, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, جس انداز میں صوبے کو چلایا جائے, ہم نے ابھی تک کابینہ نہیں بنائی. وہ تو ملاقات کے انتظار ہے سر. دیکھیں, ایک مجرم شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ نہیں بنا سکتا تو میرے خیال میں اس وزیر اعلیٰ نے ڈیلیور کیا کیا. اب آپ دیکھیں نا, نہیں آپ ذرا اس کو تھوڑا سا, جو بندہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا, ایکشن نہیں لے پا رہا, ڈسپلن نہیں لے پا رہا, تو اگر اس نے صرف تصویریں ہی صاف کرنی ہے تو بہتر ہے کوئی صفائی کرنے والا بٹھا دیں. اس میں اور صفائی کرنے والے میں کوئی فرق ہے؟ صفائی والا بھی تصویریں ہی صاف کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی, تھینک یو ویری مچ شیراز صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. ناظرین
اون شیرازی اور ہمارا یہ ضرور ایک چیز پر اتفاق ہے کہ کے پی کے اندر جو پچھلے 13-14 سال سے ایک حکومت ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس 12-13 سال کے اندر وہاں سے ہمیشہ یہ بات آئی کہ جی وفاق ہمارے ساتھ اچھا رویہ اپنا نہیں رہا، لیکن جب وفاق کی طرف سے کوئی اسٹیپ لیا جاتا ہے، جیسے حال ہی میں بلٹ پروف گاڑیاں دینے کی بات کی گئی، آئی جی خیبر پختونخوا نے وہ گاڑیوں کی چابیاں لی، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے جس طرح وہاں پہ تقریر کی صوبائی اسمبلی کے اندر، وہ بالکل بھی ناپسند کی گئی، کیونکہ جب آپ کو ایک وفاق سپورٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی سپورٹ لے نہیں رہے، اور آپ کے اندر خود کے اندر کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں کہ وہاں پر جو ہونے والی ایز اے فرنٹ لائن پروونس کے آپ کے سامنے ہونے والی دہشت گردی، وہاں پر امن و امان کی صورتحال، وہاں پر جو اسمگلنگ کے بہت بڑے کے بڑے جو ٹائکونس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ وہاں پہ کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ اس وقت بھی کے پی کے اندر یہاں تک کے الزامات سامنے آ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر، وہ یہی ہے کہ جو کرپشن کا بازار گرم رکھا گیا ہے، جس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جی جس نے جو کام کرانا ہے وہ ایزی لوڈ کرائے، تو وہ ایزی لوڈ والی جو بازار ہے وہ گرم ہوئی ہے، اور ہمیں آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی، بطور صحافی شرائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، کہ عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے کس طرح سے ایک بندے کو ہٹا کر دوسرے بندے کو رکھ دیا جو اس سے زیادہ، میں یہ کہوں گا کہ قابل نہیں تھا، شاید وہ زیادہ قابل تھا اور یہ قابل نہیں ہے۔ اسی بات پر ہم اجازت چاہیں گے، دوبارہ ملاقات ہوگی دوسرے ہمارے ویلاگ کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم۔